नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो ज़िंदगी के इस सफ़र में हमें उस ईमान तक पहुँचा देता है जहाँ हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। और कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और यकीनन कसरत की ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद हमारे खुदा ने हमें बख्श दी। और वो कसरत की ज़िंदगी हमें आज भी जब आप उस पर ईमान ले आ जाते हैं हर उसको मुयस्सर है। हर वो शख्स जो किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग से, किसी भी मुल्क से, किसी भी दुनिया के खत्ते से है, कसरत की ज़िंदगी हर एक के लिए यीशु मसीह के वसीला से मौजूद है। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यकीनन खुदा चाहता है कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए कलाम की वो सच्चाइयाँ जिन्हें जानना ज़रूरी है, खुदावंद के हजूर से, उसके कलाम के वसीला से और इस बाइबल मुक़द्दस के वसीला से जो नबियों के वसीला से हम तक पहुंची, किसी एक नबी के वसीला से नहीं बल्कि नबियों के वसीला से हमें पहुंची। और ये किताब मुक़द्दस जो हमारी रहनुमाई करती है, यकीनन हमारे लिए मशर राह बन जाती है जब हम इसको पढ़ते हैं। और यकीनन इसको पढ़ना और इसको समझना, इसको मेडिटेट करना, इस पे गौर करना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है ताकि हम कलाम की बातों को सही तौर पे समझ सकें। और जब मैंने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो यकीनन आज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। और आज हम जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि क्या यीशु खुदा का बेटा है और क्या वो खुदा है। खुदावन यीशु मसीह की अलूहियत के ऊपर कि वो ना सिर्फ बेटे की सूरत में दुनिया में आए ताकि दुनिया के लिए नजात का रास्ता बन जाएं, नजात बन जाएं, हमेशा की ज़िंदगी बन जाएं, उनके गुनाहों का कफ़ारा दे के उन्हें हमेशा के लिए उस ज़िंदगी में शामिल कर दें, बल्कि वो खुद जो है कलाम हमें बताता है, कलाम की सच्चाइयाँ ये साबित करती हैं कि वो खुद खुदा है। और लेकिन एक रूप धार के यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो उस रास्ते का जो है उस रास्ता को तैयार कर सके जिस पे चलते हुए मैं और आप उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। पैदाइश की किताब जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू होता है हमें बयान करती है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और वहाँ पे पैदाइश की किताब जिसको तौरेत हमारे मुसलमान भाई और दूसरे मज़ाहिब से लोग कहते हैं, उसकी दूसरी आयत कहती है और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों पे जुम्बिश करती थी। और ये बड़े वाज़े तौर पे इस आयत में हमें जो है नज़र आ जाता है कि खुदा रूह है। और खुदा की रूह जब पानियों पे जुम्बिश करती थी तो यहाँ पे हम देखेंगे, और यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और दूसरी आयत कहती है यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और 14वीं आयत कहती है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जला और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा। कलाम यानी कि कलमा यीशु मसीह नाजिल हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वो जो कुदरत खुदावन के पास यीशु मसीह के पास थी, वो जो इख्तियार खुदावन यीशु मसीह के पास था, वो जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगें देते थे, और हज़ारों हज़ार के मजबे को, 20,000 के मजबे को 2 मछलियों और 5 रोटियों से सैर करते थे। ये वो खुदा की कुदरत है जो यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंची।
اور آج اس ٹاپک پہ کیا یسوع خدا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تثلیث میں یعنی کہ ہم ایک خدا میں 3 شخصیتوں کو مانتے ہیں، تو یہ ہمارے بہت سے غیر مذاہب کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ اور میرے ساتھ اس بات کو آج بیان کرنے کے لیے، اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر نعیم شہباز۔ پاسٹر نعیم شہباز، ویلکم ٹو دا شو۔ ہم آپ کے لیے شکر کرتے ہیں نعیم شہباز منسٹریز کے لیے، جس کے وسیلہ سے آپ دنیا میں کلام کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے، آپ کی ساری خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خدا نے آپ کو ایک بڑا اچھا یہ توڑا کلام کا دیا ہوا ہے، ہم اس کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں۔ آج پہلے تو اگر آپ کچھ اپنے اور بتانا چاہیں منسٹری کے تعلق سے، آپ کا آج ہی کے دن غالباً ایک اور ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، آپ خود بتائیے ذرا پروگرام جو ہے۔ وہ یہیں سے لندن کے اسی حصے سے، وہ ویمبلی سے ہی MATV کے نام سے وہ پورے یورپ میں وہ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فیس بک پر بھی وہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر نعیم شہباز خالی لکھ لیں فیس بک پہ جائیں تو، یا اس کے بعد وہ لائیو پروگرام ہوتا ہے تو وہ لائیو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ۔ تو بس یہ جیسے پولس رسول کہتے ہیں 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں کہ جب ہم پر ایسا بڑا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی، تو یہ خدا کے رحم سے خدمت ملی ہے، ہم سبھی خدمت کر رہے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس نے ہم پر رحم کیا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ یہ رحم ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ سب پہ ہو جائے، اسی لیے آج ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے پروگرام کا مقصد، یہ زندگی کا سفر، یہی اس کا مقصد ہے کہ ہم دوسروں تک کو بھی اس سفر میں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جاتا ہے، وہ اس میں ہم شامل کریں، تاکہ وہ ابلیس کے شکنجے میں سے نکلیں، ان سوچوں میں سے، ان خیالوں میں سے جو مخالف مسیح کی قوتیں جو ہیں وہ لوگوں میں پھیلاتی ہیں۔ اور آپ خاص طور پہ یورپ میں ٹریول کرتے ہیں، ایک تو دوسرے مذاہب جو ہیں وہ بھی مختلف سوچ رکھتے ہیں، لیکن ایک سوچ اور ابلیس نے پھیلا دی ہے، اور وہ ایتھیزم کی ہے، جو ہے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کل کائنات کا جو ہے سلسلہ بغیر کسی سسٹم کے چل رہا ہے، بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے۔ میں آج کے ٹاپک کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے سوال آتے ہیں، ہم شروع ہی آج سوال سے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے؟ اور ایک بڑا سوال آتا ہے جو دنیاوی سوچ رکھتے ہیں، جو ہر ایک چیز کو دنیاوی طور پہ ہی تولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے شادی کی تھی؟ آپ اس کے تعلق سے کیا بتائیں گے؟ اور اگر اور بھی کچھ جہاں سے آپ سٹارٹ کرنا چاہیں آپ ضرور بتائیے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا مشکور بھی ہوں اور ساری انتظامیہ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ آپ وقتاً فوقتاً مجھے دعوت دیتے ہیں تو اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے، یہ اصل میں تو اس کا پورا ریولیشن انسان کو اس وقت ملتا ہے جب خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کا ریلیشن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن تعلیمی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو خدا، کیونکہ بائبل میں ایسا لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 24 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور جب خدا روح ہے تو روح کی تو شادی نہیں ہوتی، شادی تو جسم کی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ بالکل، خدا یسوع مسیح نے ایسے تعلیم بھی دی ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی آسمان پر جو لوگ جائیں گے تو ان کے درمیان خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی، لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو جو لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، جب ان کی شادی نہیں ہوتی یا فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، تو خدا کیسے شادی کر سکتا ہے؟ کیونکہ شادی تو صرف فزیکل باڈی جو ہے، جو انسان جسم رکھتا ہے، اس کو خدا نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے، کیونکہ یہ خدا کے پلان میں تھا۔
اور پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26 27 28 آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر بنائیں. ٹھیک ہے جی. تو خدا نے انسان کو جب بنایا تو خدا نے انسان کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ اس کی شادی ہو, اس میں سے ہوا کو نکالا, بیوی بنا کر دے دی. تو یہ ایک بہت بڑا کفر ہے یہ بات سوچنا ہی کہ خدا شادی کر سکتا ہے یا خدا کی شادی ہوئی. اب سب سے پہلا سوال یہ اب پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے, بیٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیٹے کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے نکلا ہوا. جو آپ کا بیٹا آپ میں سے کیونکہ نکلا ہے, آپ اور میں ہم اپنے اپنے باپ کے بیٹے ہیں کیونکہ ہم اپنے باپ میں سے نکلے ہیں. تو خدا کیونکہ روح ہے اور خدا میں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں سے اگر نکلے گا تو روح ہی نکلے گی. آمین. ٹھیک ہے. تو خدا کا روح جو ہے, جیسا کہ ہم بڑی آنر اور عزت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں, اور ہم اس بات کے لیے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ایمان اور ان کے قرآن شریف جو ان کی ہولی بک ہے اس کی بھی ہم اس بات کے لیے بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح روح اللہ ہے. ٹھیک ہے. وہ خدا کا روح ہے. جیزس از مسایا, دا اسپرٹ آف گاڈ. وہ خدا کا روح ہے. تو خدا کے روح نے جب جسم لیا, اب خدا کا روح ہے تو جس کی روح ہوگی وہ دراصل وہی شخص ہوگا. اب جو ڈاکٹر بنسن کی روح ہے وہ ڈاکٹر بنسن ہے, جو نعیم شہباز کی روح ہے وہ نعیم شہباز ہے. بہت دفعہ لوگ ایسا کہتے ہیں نا جی مجھے رات کو خواب میں یا فلاں شخص جو دنیا سے رحلت کر گیا ہے وہ جی مجھے ملا, میں نے اس کو دیکھا, وہ میری طرف آ رہا تھا خواب میں, یا کئی دفعہ ویسے خیال میں لوگ دیکھتے ہیں. تو دراصل ان کی روحیں جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں شخص ملا, وہ یہ نہیں کہتے اس کی روح ملی. ٹھیک ہے نا. تو خدا دراصل خدا روح ہے. تو روح میں سے, خدا کے روح میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا اس لیے اسپیسیفکلی کہا گیا, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا ایسی روح ہے جس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. بے شک شیطان جو ہے وہ بھی ایک روح ہے لیکن اس کی لمٹس ہیں. ٹھیک ہے. شیطان ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر موجود نہیں ہے, خدا تو ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر موجود ہے. جیسا کہ سام یا زبور 139 اور اس کی 7 8 9 10 آیت میں لکھا ہے کہ خدا میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں چلا جاؤں, اگر آسمان پر چڑھوں تو وہاں موجود ہے, اگر پتال میں چلا جاؤں تو وہاں بھی مجھے ڈھونڈ لے گا, اور سمندر کی تہ میں بھی تو وہاں پر بھی موجود ہے, اندھیرے بھی تیرے سامنے روشنی یا چانن بن جاتے ہیں. تو خدا کیونکہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اگر خدا نے جسم لے لیا ہے وہ مجسم ہو گیا, جیسا کہ بائبل کی تعلیم ہے. جیسا وہ آیت آپ نے بولی یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14 آیت لکھا ہے کہ اور خدا مجسم ہوا, کلام مجسم ہوا, خدا مجسم ہوا, خدا نے جسم لیا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو خدا انسان بن کر ہمارے درمیان جب رہا تو وہ بیٹے کی صورت اختیار کر لی, جیسا کہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت. کیوں بائبل میں ایسا لکھا ہے, یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 18 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو وہاں پر لکھا ہے اندیکھے, یعنی اس خدا جو قادر مطلق ہے, خالق کائنات ہے, جس کو انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو لکھا ہے کہ اس خدا کی صورت ہے خدا یسوع مسیح, اور اسی نے اس کو ظاہر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا. یوحنا کی انجیل پہلا باب 18 اور 19 آیت میں ایسا لکھا ہے بیٹے کے روپ میں آ کر اس نے باپ کو ظاہر کیا ہے. اب جب خدا ہر جگہ پر موجود ہے تو وہ یسوع مسیح بن کر بیٹے کا روپ لے کر اگر یروشلم کی گلیوں میں گلیل کی جھیل کے کنارے اگر وہ پھر رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ وہ پھر بھی باپ کے طور پر, کریٹر کے طور پر, ہاں جی,
بالکل خالق کائنات کے طور پر پھر بھی وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ آسمان پر بھی موجود ہے، بالکل کائنات میں ہر جگہ پر موجود ہے۔ انسان کا روپ بیٹے کی صورت اختیار کر کے وہ اگر زمین پر پھر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع مسیح خدا نے اگر یسوع مسیح کی صورت میں وہ زمین پر آ گیا تو خدا ختم ہو گیا۔ خدا کی تو لمٹس نہیں، بلکہ اس کو میں اس طرح بیان کروں، آپ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کے لیے کہ دیر از اے جنرل پریزنس آف گاڈ۔ ہاں جی، ایک اس کی جنرل پریزنس ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جی جی جی، اور ایک اس کی اسپیسیفک پریزنس ہوتی ہاں ہے جی جی، جب وہ اس جگہ پہ ایک خاص جگہ پہ اتر آتا ہے، جی جی جی، کسی کے ساتھ آ جاتا ظاہر ہے، کرتے بیٹھ ہیں جب رہتا وہ ہے، اپنے آپ۔ جیسے وہ جب حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو وہ اب ٹیکنیکلی جو جنرل پریزنس تو ہر جگہ ہے، ہاں جی، لیکن وہ کہتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نوح کو کہ اندر آ۔ ہاں جی، اب کوئی شخص اگر اندر ہے تو کہے گا نا کہ اندر آ۔ جی جی، بالکل بالکل، تو وہ اس کی ایک اسپیسیفک پریزنس تھی۔ ہاں جی، میں اس کو نبیوں کے ساتھ جیسے کلام کیا خدا نے، تو ایک اس کی خاص جو مطلب کہ ایک اسپیسیفک اس کی اس وقت جو حضوری ہے، اور ایک اس کی جنرل پریزنس ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر سمجھنے کے روح سے کوئی اس کلام کو سنے، اگر بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی تنقیدی پہلوؤں سے ہی کلام کو جاننا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ سوال گھڑ کے رکھے ہوتے ہیں، ان کو 100 بندہ کنونس کر لے، انہوں نے 101 والے سے بھی وہی سوال کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اور یہ جو ہے، میں ابھی چند دن پہلے سوئٹزرلینڈ میں تھا، تو وہاں ہم شام کو ایک بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی ایک شخص ایسا تھا جس نے اس طرح کے سوال گھڑے ہوئے تھے۔ اچھا جی، تو ہم 3 خادم وہاں تھے، پادری صاحبان، اور وہ ہمارے ایمسٹرڈیم سے دوست سے پاسٹر ندیم، پھر انہوں نے ذرا چارج لیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ یار یہ کب سے آپ پوچھ رہے ہیں سوال، کتنوں سے پوچھ چکے ہیں، آپ سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ہم بات کریں، یا آپ نے صرف سوال ہی کرنا ہے؟ تو بعض لوگ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہی سے سمجھنا چاہتا ہے تو وہ خداوند سے کہے کہ خدا مجھے سمجھا، ہاں جی، اور یقیناً خدا سمجھائے گا، یقیناً خدا پھر اس کے لیے دروازوں کو، دریچوں کو کھولے گا۔ اور یہ جو آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ وہ بیٹا جو نکلا ہوا، خداوند سے نکلا ہوا، اور پھر ایک روح کا، جیسے وہ پہلی آیت میں نے ایون جو توریت میں سے، پیدائش میں سے پڑھی، تو لکھا ہے وہاں خدا کے روح پانیوں پہ جنبش کرتے تھے۔ جی جی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ایک روح کا کانسیپٹ ہے۔ پھر کلیئرلی لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت میں کہ جب فرشتہ حضرت مریم کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ خدا کی روح تجھ پہ سایہ کرے گی، ہاں جی، اور خدا کی روح کے وسیلہ سے، اور اس بات کو تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی، دوسرے مذاہب بھی مانتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوئے، تو وہ کنواری جو تھی وہ اس میں خدا کے روح کی جو معموری ہوئی، اور خدا کے روح کے وسیلہ سے وہ یسوع مسیح کا جنم لینا جو تھا، وہ اس بات کی ایک خاص علامت تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنے ویورز کے لیے بھی یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی انسان کی جو ہے تخم کی، انسان کے خون کی کوئی آمیزش نہ تھی، اور اس لیے وہ خدا کا روح جو ہے وہ خالص وہ روح تھا۔ اور یوحنا اگر 10 باب ہم دیکھیں اور اس کی 30ویں آیت دیکھیں تو وہ بڑے واضح طور پہ یسوع مسیح کے الفاظ، جب ہم یوحنا کہتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ یوحنا کی انجیل، وہ اناجیل جن کو یہ مانتے ہیں، جب ہم متی کہیں تو متی کی انجیل اس کا مقصد ہے، جب ہم مرکز کہیں تو مرکز کی انجیل ہماری مراد ہے، جب ہم لوکا کہیں تو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس انجیلی بیان کی ہم بات کرتے ہیں، اور جب ہم یوحنا کی انجیل کہتے ہیں تو یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، یہ وہاں پہ بڑے واضح طور پہ میں نے پہلی آیت جو پڑھی تھی کہ ابتدا میں جو تھا کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ کلمہ، کلام کا مطلب کلمہ یسوع مسیح، وہ خدا کے ساتھ تھا۔ اور پہلی آیت جو ہم نے پیدائش سے پڑھی وہاں خدا کی روح، تو یہ ایک تثلیث ہمیں کلیئرلی وہاں پہ نظر آتی ہے۔ آگے چل پہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جی آپ بتائیے پلیز۔ ایک میں بات ذرا اور کلیئر کر دوں، کیونکہ دنیا میں کیونکہ 3 روحیں ہیں جو اصل میں کام کرتی ہیں۔ ایک تو خدا کا روح ہے، جیسا پیدائش کی کتاب 1 باب اور اس کی 2 آیت میں کہ کریشن کے وقت
خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. بالکل. اور وہ تو ہو گیا جی خدا کا روح. یونا کی انجیل 4 باب 24 آیت خدا روح ہے. روح ہے. اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. ہاں جی. اچھا تو ایک تو ہو گیا خدا کا روح. دوسرے نمبر پر شیطان کا روح. ٹھیک ہے. شیطان کیونکہ شیطان بھی ایک روح ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر جو روح کام کرتی ہے وہ انسان کے اندر جو انسان کی روح ہے. ٹھیک ہے. انسان کی روح. کیونکہ انسان کو جب بنایا گیا اس کو پیدا نہیں کیا گیا, اس کو بنایا گیا. تو بنانے کے بعد بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 2 3 4 5 6 7 8 9 آیت کہ خدا نے زمین کی مٹی لی, اس کو بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا, یعنی زندگی کی روح پھونکی تو وہ جیتی جان ہوا. وہ جو زندگی کی روح اس میں پھونکی تو وہ ہو گئی انسان کی روح. تیسرے نمبر پر جس کو ہم یہ روح ہو گئی. تیسرے نمبر پر یہ ہوگی, لیکن جو شیطان کی روح ہے دوسرے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اپنے ویورز کو, جب ہم زبور 33 اور اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں, کیونکہ پیدائش کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے فرشتوں کو کیسے کریٹ کیا, کیسے بنایا ہے. زبور 33 یا پنجابی 33 زبور اس کی 6 آیت جو ہے اس میں اس کے پہلے حصے میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر, یعنی وہاں کے کروبی, سرافیم اور ان گنت جو فرشتے ہیں, لکھا یہ خدا کے منہ کے دم سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہی لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے جو انسان کے اندر روح پھونکی گئی. تو فرشتے جو ہیں یعنی خدا نے they have been created by God by his breath. خدا نے سانس لیا یا پھونک ماری, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, تو لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے, یعنی وہ روح ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ خدا کا روح نہیں ہے, ان کو ایک خاص مقصد کے لیے خدا نے کریٹ کیا. تو اب خدا کا روح جو ہے وہ خدا خود ہے, وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ روح کی شادی نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر شیطان کا روح ہے. اس لیے شیطان جو ہے یا فرشتے جو ہیں ان کو اختیار دیا گیا تھا, یہ میں کلیئر کر دوں, ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی, یہ اختیار تھا, ان کو ابیلٹی دی گئی تھی کہ جب وہ چاہیں تو انسان کا روپ اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. یہ بائبل بھی اس بات سے متفق ہے, اور جو اسلامی کتاب ہے, جو اسلام کی ہولی بک ہے, وہ بھی فرشتگان کو مانتے ہیں, جنات کو, اور وہ جنات کہتے ہیں. جی وہ جنات کہتے ہیں اور فرشتگان کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فرشتے جو انسانی روپ دھار لیتے ہیں. تو پیدائش کی کتاب اور اس کا 6 باب جب ہم پڑھتے ہیں, اس کی 1 2 3 4 5 6 آیت, تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جب انسان روئے زمین پر بہت بڑھ گئے تو خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ آدم کی بیٹیاں خوبصورت ہیں اور ان سے انہوں نے شادیاں کی اور ان سے جائنٹس پیدا ہوئے. سورما وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے, لیکن اصل میں وہ جائنٹس پیدا ہوئے جن کو آج کل کھدائی کے درمیان وہ ملے ہیں نا, جن کو ہم انڈیا میں, پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ جی 30 گز 30 گزے دی قبر ہے, 9 گزے دی قبر ہے. 9 گزے دی, ہاں جی 9 گزے کی قبر ہے, یعنی 27 یا 30 فٹ کا بندہ ہے جس کی قبر ہے. تو ان کا تو ساری ہمارا سارا دونوں مل کر بیٹھ جائیں, ان کا کھوپڑی اتنی بڑی ہے. یہ کمپیوٹر پر بھی اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو گوگل پر آپ جا کر اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں. وہ بندے جو تھے جاتی جولیت وغیرہ, یہ سب یعنی دیو زیادہ ان کو کہا جاتا ہے, دیوتاؤں کے بچے. تو یہ آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے جو تھے انہوں نے شادیاں کی, لیکن انہوں نے بھی ایسے نہیں کی, انہوں نے انسان کا روپ دھار لیا. انسان کا روپ دھار کر انہوں نے پھر شادیاں کی, ان سے وہ بچوں نے جنم لیا. تو پیدائش کی کتاب 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیتوں میں لکھا ہے. تو جب آدم کی نسل خراب ہو گئی اس وجہ سے, اسی وجہ سے تو کلام میں 6 آیت میں لکھا ہے
کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا اور خدا نے کہا کہ میں صفحہ ہستی سے انسان کو اور جانوروں کو مٹا دوں گا. اسی لیے تو نوح کا طوفان اسی وجہ سے آیا تھا. انہوں نے انسان کی جو نسل تھی اس کو خراب کر دیا تھا. خدا نے کہا نہیں مجھے پیور نسل چاہیے. میں دوبارہ پھر اس لیے 8 جانوں کو بچا لیا. اس سے پھر آگے جنریشن چلتی رہی جن میں سے ہم بھی ہیں. تو یہ مطلب شادی جو ہے وہ جسم کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ سوچنا ہی کفر ہے کہ خدا نے شادی کی ہے. خدا کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کی مدد کی کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے. رومیوں کا خط 11 باب اور اس کی 33 پنجابی 33 آیت میں لکھا ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کیا کوئی خدا کا صلاح کار ہے؟ ہاں جی بالکل. خدا کا کوئی صلاح کار نہیں ہے. خدا کو کسی صلاح لینے کی ضرورت نہیں میں یہ کروں یا نہ کروں. اب انسان کو کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہم سبھی مانتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنایا. اپنے ہاتھ سے جس چیز کو بنایا جاتا ہے اسے بہت پیار ہوتا ہے. ابھی دیکھ لیں کہ خدا یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کیوں دھو رہے تھے؟ انہیں پتا تھا یہ تو پاؤں میں نے ہی بنائے ہیں. آمین آمین. تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پہلو کو بڑی تفصیلاً شادی والا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا اس کو کیا. اب دیکھیں آج خاص طور پہ جو ایک اور سوال ہے کہ اگر یسوع جو ہے وہ بیٹا تھا تو وہ خدا کیسے ہے؟ اور جہاں جو میں نے پہلے آیت پڑھی یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب 30ویں آیت پہ اس میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اور 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو پتھر اٹھایا کہ اس کو وہ سنسار کریں کہ اور یسوع نے انہیں کہا کہ اگر میں تم مجھے سنسار کیوں کرتے ہو کیا یہ میں نے کوئی مطلب کہ کفر بکا ہے یا کیا ہے جب میں نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا. اور 36ویں آیت بڑے واضح طور پہ اس کو بیان کہتی ہے. وہ کیا لکھا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے وہ کہتے تھے کہ تو کفر بکتا ہے. تو یسوع نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اس لیے تو یہ جو ہے بڑا کلیئرلی میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا اس جگہ پہ کہنا میں اور باپ ایک ہیں اس بات کو اس اتھارٹی کو اس حقیقت کو اس میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی اصل کو اصلیت کو اس آیت میں ظاہر کیا یسوع مسیح نے کہ اصل میں میں باپ سے. اور بعد میں کئی اور آیات ہیں کہ میں باپ سے نکلا اور میں باپ میں سے ہوں. اور بڑی زبردست اس میں جو اگر ہم دیکھیں تو وہی توما جو نہیں مانتا تھا نہ مانا کہ یہ وہی یسوع مسیح میرے سامنے کھڑا ہے جس نے صلیب پہ اپنی جان دی اور پھر وہ نہیں مان پا رہا تھا کہ وہ موت اور قبر پہ فتح پا کے اب میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. وہ بھی جب اس کو انگلیوں میں اور اس کے جہاں اس کے کیل ٹھوکے گئے تھے اب اس کے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کے اور اس کی جو پسلی چھیدی گئی تھی یسوع مسیح کی اس میں ہاتھ ڈال کے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے وہ کہتا ہے تو میں نے جو آپ نے کہا اے میرے خداوند اے میرے خدا. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ صرف خداوند ہی نہیں یہ خدا بھی ہے. بالکل خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا وہ تو مجھے خدا کیوں کہتا ہے. بالکل کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی ڈر تھا وہ کہہ سکتے تھے کہ تو مجھے خدا کیوں کہتا ہے. اور جو آیت آپ نے وہ بولی ہے بہت خوبصورت یوحنا کی انجیل 10 باب 30 آیت میں اور باپ ایک ہیں وہ ریولیشن کس طرح سے دیا 28 اور 29 آیت جو ہے یوحنا کی انجیل 10 باب کی اس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی تمہیں باپ کے ہاتھ سے ہاتھوں سے نہیں ہاتھ سے چھین نہ لے گا. 29 آیت میں کہا کہ کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. تو باپ کا ہاتھ اور میرا ہاتھ تو جب یہ کہہ دیا یہ فرما دیا تو 30 آیت میں کہہ دیا باپ اور میں ایک ہے. یعنی یہاں پر 2 ہاتھوں کا ذکر ہے باپ کا ہاتھ اور میرا ہاتھ. بالکل. تو یہ کہنے کے بعد ساتھ کہہ دیا کہ باپ اور میں ایک ہیں. یہ 2 ہاتھ جو ہیں دراصل یہ باپ اور میں ایک ہی ہیں. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں اپنے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے آپ ضرور کال ہمیں کریں. آپ کہیں بھی ہیں آپ کے سامنے لوکل نمبر آئے گا
آپ اپنے اس نمبر پہ کال کیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ میں انکریج کروں گا اگر آپ مسیحی نہیں بھی ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ہی آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ بھی اس جگہ تک پہنچیں جہاں خداوند ہمارا خدا ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی ایک دو میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ تمام امتوں کے لیے، یسوع مسیح کا آنا تمام امتوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے تھا، اس کا کفارہ تمام قوموں کے لیے تھا، اس کا موت اور قبر پہ فتح پا لینا تمام قوموں کو فتح مند بنا دینا تھا۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کوئی اپنے آپ کو اگر مسیحی کہتا ہے اس کا حق ہے۔ اور کلام مقدس میں یہاں پہ پس نہیں، یہاں پہ کلسیوں پہلا باب 19ویں آیت پہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ باپ کو جو ہم بات کر رہے تھے کہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری جو ہے اس میں سکونت کرے۔ مطلب کہ جو کچھ باپ کی قوت تھی، باپ کی طاقت تھی، باپ کی ٹریڈز تھی، باپ کی خوبیاں تھی، باپ کا جو کچھ اختیار تھا وہ ساری معموری اس میں، یعنی کہ یسوع مسیح میں سکونت کرے۔ تو دیٹ مینز کہ اس میں کوئی فرق تھا نہیں۔ یسوع مسیح جیسے باپ، ہم نے شروع میں ہی آپ نے بیان کر دیا اس ساری بات کو کہ کیسے اس کا آنا اور وہ کیا سلسلہ تھا۔ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ اگر یسوع جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو واضح طور پہ کریں گے، جب وہ خدا کہتا ہے اور پھر وہ زمین پہ دعا کرتا ہے تو وہ کس سے پھر دعا کرتا ہے؟ اچھا، بات ایسے ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کسی کے سوال ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم کرسچن کے طور پر ہم ایسا کہتے ہیں اور ہم یہ کفر بکتے ہیں۔ اگر ہم صرف ہم کرسچن ہوتے ہوئے یہ بات کہیں تو یہ ہم مان لیں، یہیں پر میں مان لیتا ہوں کہ ہم کفر بکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا خود، فرشتگان، انبیاء کرام اور سب سے بڑھ کر خدا یسوع مسیح نے اگر خود یہ کہا ہے تو پھر ہم کفر نہیں بکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو خدا یسوع مسیح نے دراصل ریویلیشن اپنا دیا۔ جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو وہاں پر خدا نے کہا، جب مثال کے طور پر جب استثنا کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت بڑی مشہور آیت ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سن اے اسرائیل، خدا تیرا خدا میں ایک ہی خدا ہوں۔ اور پھر یسایا کی کتاب اس کا 44 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا، زمین کو بچھانے والا ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ 8ویں آیت میں بھی لکھا ہے 44 باب یسایا کی، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اور لیکن 6ٹھی آیت جو ہے نا وہ بڑی خاص ہے۔ 44 باب یسایا کی کتاب اور اس کی 6ٹھی آیت، اس میں خدا نے کہا کہ میں اول اور میں ہی آخر ہوں۔ اب 8ویں آیت میں یہ کہا اور میرا نام یہوہ ہے، تم ان باتوں کے گواہ ہو، یعنی میرا نام یہوہ ہے۔ یہ اسرائیلیوں کو خدا نے بتایا کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر یہوہ کے طور پر کیا تھا، اپنا نام یہ بتایا تھا، یاوے یہوہ اپنا نام ان کو بتایا تھا، اور ان کو کہا کہ میں ہی کریٹر ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ باتیں جب قادر مطلق خدا نے کہیں تو ساتھ یہ کہا میں اول، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ بالکل۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں خدا یسوع مسیح نے جب اپنا مکاشفہ دیا یوحنا عارف کو، تو کلام میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب یوحنا کو دیکھا کہ وہ میری جھلک دیکھ کر گر گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو لکھا کہ اپنا دہنا ہاتھ پہ اس پر رکھ کر کہا کہ مت ڈر، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور پھر مکاشفہ 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ خدا جو ہے اور جو تھا اور جو جلد آنے والا ہے جی، وہ یعنی وہ جو اول اور آخر ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب، جب مکاشفہ
کمپلیٹ کر دیا خدا یسوع مسیح نے، مکمل کر دیا. تو 22ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا، وہاں پر لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا. یہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، آمین. یہ نہیں کوئی رسول کہہ رہا ہے کہ دیکھ وہ جلد آنے والا. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، بالکل الفا اور اومیگا ہوں، اور بگننگ اینڈ دا اینڈ. دوسرے پطرس پہلا باب پہلی آیت میں بھی دیکھیں تو وہاں خدا کا بندہ، خدا کا خادم، رسول جو پطرس کہتا ہے کہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح میں وہ کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح جو ہمارا خدا اور ہمارا منجی، ہمارا نجات دینے والا وہی ہمارا خدا ہے. اور یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے یہ تثلیث جو ہے، جس کو ہم تثلیث کا ورڈ، ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک خدا میں 3 شخصیات کا جو ہے ایک خدا، ان کا پاک روح اور یسوع مسیح کا دیکھتے ہیں. اور جو آپ پہلے بات کر رہے تھے اس میں صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ وہ جو خدا نے جیسے کہا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، اگر ہم اسی یسایہ کی آپ 44 باب سے بات کر رہے تھے، اگر 43 باب کو بھی آپ دیکھیں تو 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت، تینوں آیات میں خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے نہ کوئی خدا ہوا اور نہ کوئی خدا ہوگا. نہ پہلے کوئی ہوا اور نہ بعد میں کوئی ہوگا. اور پھر 11ویں آیت میں کہتی ہے میں یہوہ ہوں، یہوہ گاڈ، آئی ایم دا یہوہ گاڈ، یہوہ، میں یہوہ ہوں اور میں ہی خدا ہوں. 12ویں آیت کہتی ہے میں ہی خدا ہوں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ یہوہ خدا ہے. جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ روح کی صورت میں ہے، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ شادی بیاہ کا نہ تصور آسمانی مقاموں میں روح میں رکھتا ہے، اور نہ ان کے لیے کہ جو اوپر آئیں گے ان کے لیے وہ شادی بیاہ کا کوئی تصور یا وہ سارا کچھ وہاں پہ نہیں ہوگا. اور بیٹے کے وسیلہ سے جو ہماری مخلصی اور نجات خداوند نے خود تیار کی وہ ہمیں ملی. خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، ایک تو وہ بیٹے کا رول جو کہ انسانوں کے لیے خدا نے اپنی روح اس میں پھونک کے اور اسی روح میں سے اس کا پیدا ہونا، اور پھر انسانوں کے لیے نجات کا پیغام لے کے آنا اور ان کو ہمیشہ کی زندگی تک کا پیغام دے دینا، پھر ان کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی جو خدا نے خود ٹھہرائی تھی، کیونکہ خدا نے شروع سے ہی قربانی ٹھہرائی تھی، اور خدا نے اس کو ایک ازل سے لکھا ہے کلام میں کہ ہمارے لیے ایک برہ تیار کیا گیا تاکہ ہمارے لیے وہ مخلصی بنے، نجات بنے، ہمیشہ کی زندگی بنے. اور پھر اس نے موت اور قبر پہ نہ صرف اپنی جان دی، موت اور قبر پہ فتح پا کے یہ بتا دیا کہ وہی ہے اور وہی خدا ہے. اور جیسے آپ بیان کرتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا مزید یسوع کیسے خدا آپ جس کو بیان کر رہے تھے، مزید اس پہ اگر کچھ ہمارے ویورز کے لیے روشنی ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں اور بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے وہ. بات ایسے ہے کہ جیسا کہ ہم نے وہ آیت بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ بیان کی، اس میں 28 29 اور 30ویں آیت جو ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے 10ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ باپ اور میں ایک ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کیونکہ خدا انسان اگر بن گیا ہے تو پھر بھی وہ ہر جگہ پر موجود ہے. تو جب انسان بنا ہوا ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں یسوع ہوں، میں مسیح ہوں. اب سب سے بڑی بات جو مسیح ہے یعنی انوائنٹڈ ون ہے، خاص طور پر مسح کیا گیا ہے، تو وہ خاص مقصد کے لیے مسح کیا گیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ آپ ابھی بیان کر رہے تھے، میں تھوڑا سا اس میں کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. بالکل. تو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خدا کا ازل سے یہ منصوبہ تھا، تو پطرس کے خط میں ہم پہلے خط میں اس کا پہلا باب اور اس کی 18 19 20 آیت پڑھتے ہیں کہ ہماری خلاصی جو ہے گناہ سے، بدیوں سے، وہ سونے چاندی کے ذریعے نہیں بلکہ ایک بے برے کے لہو سے، جس کا علم، جس کا نالج، جس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا.
خدا اس سے پہلے کہ کائنات کو کریٹ کرتا خدا کو پتا تھا بالکل کہ بیٹا بن کر مجھے جانا پڑے گا انسان، کیونکہ جب اگر ہم اس میں کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہتے، یرمیہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اس کی 3 4 5 6 آیت جب پڑھتے ہیں تو خدا نے جب یرمیہ کو کہا کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، تو اس نے کہا جی میں تو بول نہیں سکتا، میں تو جی بچہ ہوں. بالکل. تو خدا نے کہا اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں گیا میں تجھے جانتا ہوں، میں نے تجھے چنا. تو خدا ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں جانتا تھا، ہم انسانوں کو. بالکل. تو ہم انسانوں کو اگر وہ پہلے جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ ان میں سے کوئی انسان بھی نہ بذات خود بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، نہ دوسرا کوئی انسان ان کو نجات دے سکتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ انبیاء اکبر تھے، انبیاء اصغر تھے، بڑے سے بڑے نبی تھے، تو ان میں سے وہ سب کے سب دراصل مسیح کے منتظر تھے. جیسا کہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں، پطرس کا پہلا خط پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، وہ مسیح کی منادی بھی کرتے تھے اور ان وقتوں کی بابت وہ تلاش و تحقیق کرتے تھے کہ مسیح کب آئے گا. وہ مسیح کے بارے میں نبوت کرتے تھے کہ چھڑانے والا آئے گا اور کنواری سے آئے گا، جیسا کہ کلام میں یسایہ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا کہ میں خدا پہ ایک نشان بخش ہے، کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. یہ نہیں لکھا کہ اس کا جو دنیاوی باپ ہوگا یا اس کی ماں مریم جو ہوگی کنواری جس سے وہ پیدا ہوگا وہ ایمانویل رکھے گی، لکھا رکھیں گے، یعنی جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو خدا ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے رکھیں گے، یعنی لوگ کہیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ. یعنی خدا آج بھی دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ماننا ہے، ہم جتنے بلیورز ہیں پوری دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. تو ہر جگہ پر ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل اور اس کا 28 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں، تمام دنیا میں جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا اور ان کو حکم دو کہ جو حکم میں نے دیا ہے، جو تعلیم میں نے دی ہے اس پر عمل کریں. تو ان کو یہ تعلیم دو کہ جو حکم میں نے دیا ان پر عمل کرو، ان کو باپ بیٹے رول کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. تو 20ویں آیت، کیونکہ میرا اصل میں تو 20ویں آیت جو آخری آیت ہے 28ویں باب کی، لکھا ہے اور دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ، کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو کتنے لوگوں کو فرما رہے تھے؟ سب لوگ، جتنے اسپیسیفکلی اس وقت جو وہاں پہ موجود تھے، جو رسول تھے 12 ان کو کہہ رہے تھے نا. بالکل. ہاں جی. تو وہ سب کے سب ایک ایک کر کے پوری دنیا کی طرف نکلے. ہاں جی. تو خدا یسوع مسیح کیسے ان کو کہہ سکتے تھے اگر وہ خدا نہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ؟ اس کا مطلب پطرس کے ساتھ ہیں تو باقی 11 جو ہیں وہ اصل میں اس کے بغیر ہیں. نہیں، بالکل. جو میں سمجھتا ہوں، جو میں خیال تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی لیتے ہیں اپنے ویورز کو سمجھانے میں، کیونکہ اصل میں وہ باپ بیٹا پاک روح یعنی تثلیث کو صحیح سمجھ نہیں پاتے. ہاں جی. وہ خدا کو ایک کہتے ہیں لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم جب ایک کہتے ہیں تو ایک جیسے میں ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص یا آپ ہیں، تو ایک ہماری شخصیت ہے یہاں پہ ہے، ایک بدن نظر آ رہا ہے، ایک ہماری روح ہے، تو وہ ہمارے اندر ہے. تو ہم اسی طرح خدا روح ہے، اور پھر اگر ہمارے اندر سے نکلا، جیسے وہ آپ نے پورا اچھی طرح سے بیان کر دیا. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کلام میں سے بھی، تو پیدائش کی کتاب توریت کا پہلا باب اگر ہم دیکھیں، اس کی 26ویں آیت بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بڑا کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پہ بنائیں. ہاں جی. یہاں پہ کلیئرلی ہم کا ورڈ ہے، جمع کا لفظ ہے، سنگولر ورڈ نہیں ہے کہ اس میں ہو، جمع کے اس پہ استعمال ہے. اور پھر جب وہاں پہ اسی پیدائش کے 11ویں باب میں اگر ہم چلے جائیں تو جہاں پہ وہ بابل کا برج بنانے کے لیے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے، جو پھر کہیں کہ ہمیں کوئی سیلاب نہ ختم کر دے، کوئی اور نہ. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم جا کر. ہاں جی.
جو خداوند کے یہ الفاظ ہیں، خدا کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم جا کر جو ہے اس برج کو جو وہ بنا رہے ہیں اس کو ان کا سارا سلسلہ ختم کریں، ان کے تفرقہ ڈالیں، ان کی زبانوں کو علیحدہ نہ کریں، ان کو چلے جائے تاکہ یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور اس طرح کے کام کرنے سے باز آئیں۔ اور اگر آگے بھی آپ چلے جائیں، اگر یسایہ 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں بھی دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ جب یسایہ خدا کی آواز سنتا ہے تو وہ کہتا ہے، خداوند کے جو الفاظ ہیں وہاں پہ وہ لکھا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، ہمارے لیے کون جائے گا، ہمارے لیے کون جائے گا۔ یہ یسایہ 6 باب اس کی 8ویں آیت میں بڑی، تو یہاں پہ ہمیں کلیئرلی جو ہے نظر آتی ہے ایک تسلیس کا، ٹرینٹی کا، جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ ہم 3 خداؤں پہ بلیو نہیں کر رہے، ہم 3 شخصیتوں پہ۔ اور اگر جو آپ نے آیت ابھی بیان کی 28ویں متی کی انجیل 28واں باب کی جو جہاں پہ وہ لکھا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے۔ جب ہم پاک روح کہتے ہیں تو میں یہ بھی بتاتا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے ان ٹرمالوجی کو، خدا کی روح کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں ہمیں ٹرینٹی یہاں کلیئر نظر آتی ہے، اور جب ہم ٹرینٹی کو سمجھ جائیں گے تو پھر کیسے یسوع خدا ہے وہ اپنے آپ سمجھ آ جائے گی لوگوں کو۔ اور اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہے، میں آسان ایک بات ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ بالکل، آپ خدا کی جو خوبیاں ہیں، خدا کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، بالکل، ہاں، تو وہ سب اگر ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح میں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب خدا، کیونکہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، خدا تو خود ہی خدا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ انسان کی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، انسان کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، نہ انسان کی خواہش سے، کنواری سے، ہاں جی، کنواری سے وہ پیدا ہوئے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی، مطلب کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ خدا کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر ثابت کیا اپنے کاموں کے وسیلے سے کہ جب وہ ایک مردے کو لے کر بات ہو رہی ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے 11ویں باب میں کہ لازر جو تھا وہ مر چکا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب 4 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کو خبر تو پہلے مل گئی تھی جب وہ جا رہے تھے، تو 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو مریم تھی وہ وہاں پر آئی، اس نے کہا کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اب قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی ہم سبھی، دنیا کا ہر بشر جو خدا کا یقین کرتا ہے کہ خدا ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کسی دھرم سے ہو، تو سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کا سورس جو ہے وہ خدا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور یوحنا کی انجیل اور اس کا 14 باب 6 آیت میں کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اب جب خدا یسوع مسیح ریپیٹ کر کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ میں کریٹر ہوں، یعنی زندگی دینے والا میں ہوں۔ بلکہ خوبصورت بات ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ زمین کی مٹی لیتے تھے، پرندہ بنا کر اس کو پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ انہوں نے دراصل یہ لکھا کہ جیسے وہ پیدا ہوئے، بڑے ہو کے نہیں، بالکل، اور پیدا ہوتے انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ خاص طور پہ ظاہر کرتا ہے اس بات کو کہ خدا جو ہے وہ کریٹر ہے۔ ہاں جی، اور وہی خوبی یسوع مسیح نے کریٹ کر کے دکھائی، ایک مٹی میں سے جاندار کو پیدا کر دینا۔ ہاں جی، اور دوسری معاف کیجئے، جو وہ لازر مردہ تھا 4 دن کا قبر کے اندر، ہاں بالکل، 4 دن کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں جتنے انسان ہیں کہ قبر کے اندر بدبو آ جاتی ہے، سسٹم سارا پھٹ جاتا ہے جناب، سارا کچھ خراب، یعنی کیڑے کوڑے باہر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کی باڈی سے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جا کر حکم دیا باہر سے کہ لازر قبر میں سے نکلا، اور کلام میں لکھا کہ وہ کفن سمیت
چل کر باہر آ گیا. باہر آ گیا. اب جس کی آواز سن کر مردے زندہ ہو جاتے ہیں, ہاں بالکل, وہ تو خدا ہی ہے. بالکل بالکل, کسی انسان سے ایسا ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ وہ دوسرا میریکل بھی دیکھیں جو اس بیوہ کا تھا نائن شہر میں جو تھی, اور وہ لکھا ہے, اور میں تو ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی جنازہ نہیں پڑھایا. انہوں نے جنازوں کو جو ہے وہ انہوں نے جنازوں کو زندہ کر دیا, مردوں کو زندہ کر دیا, اور جنازے جو تھے وہ وہاں سے شادمانی کی ایک بڑی لہر میں, خوشی کی لہر میں لوگ ہو گئے. اور یہی وہ بات ہے جو کلسیوں 2 باب 9 آیت میں کلام مقدس کہتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں یعنی یسوع مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. ساری جو اس کی الوہیت کی جو تھی معموری جو تھی یسوع مسیح میں خدا کا اور مسیح کا ایک ہونا مکمل طور پہ ظاہر کر دیتی ہے. مکمل طور پہ ظاہر کر دیتی ہے. اور اگر ہم اس کو لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 22 دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس کو وہ نظر آتا ہے, وہ جو ہم بات تثلیث کی کر رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں ہم تھوڑا سا اور بھی لوگ اس کو اچھی طور سمجھے. جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے اترے اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ میں تجھے کیسے بپتسمہ دوں, مجھے تو خود تجھ سے لینا چاہیے کیونکہ تو جانتا تھا کہ یہ کون, بلکہ اس نے کہا تھا کہ میرے بعد جو آتا ہے اچھا ہے بالکل میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں. اتنی بڑی بات اس نے کر دی. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ روح کبوتر کی مانند, روح کبوتر کی مانند یسوع مسیح پہ اترا ہے. مطلب کہ روح کا مطلب خدا کا روح, تو خدا جو روح ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. پھر ایک آواز آ رہی ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ کوئی بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجئے گا 3 باب لوکا کی انجیل کا اس کی 22 آیت میں. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو, میں اس سے خوش ہوں, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. وہاں پہ جو ورڈ ایگزیکٹ ہے وہ ہے تجھ سے میں خوش ہوں. تو یہاں پہ ہمیں خدا نظر آ رہا ہے, خدا کا روح نظر آ رہا ہے, اور خدا کا بیٹا نظر آ رہا ہے, جس کو خود اپنے منہ سے خدا کہہ رہا ہے, نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ انجیل مقدس کا بیان ہے جس کو کہا گیا ہے, اور وہ ہے کہ وہ الہامی خطاب خدا کے روح نے لکھوائی ہوئی جو ہے وہ انجیل جو ہیں آسمان سے اتری کتابوں میں سے, یہ وہ کہہ رہی ہیں. لاکھ دنیا کہتی رہے کہ اس کو بدل دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کا کلام ہی کیا جسے انسان بدل دے. نہیں جی, میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک شوشہ جو ہے, اس کا ایک لفظ جو ہے, اسی میں ایسی قدرت ہے. بالکل, اگر کوئی چیک کرنا چاہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کی جو 3 بڑی خوبیاں, خدا تو خوبیوں کا مالک ہے, خوبیوں سے بھرا ہے. اب پہلی خوبی جو ہے خدا قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. خدا یسوع مسیح نے جب چاہا مردوں کو زندہ کر دیا, جب چاہا تو کلام میں جیسے لکھا ہوا ہے مرکز کی انجیل 4 باب 35 سے 41 آیت تک کہ طوفان تھا اور شاگرد جناب گھبرا گئے, انہوں نے کہا کہ ہم مرے جاتے ہیں, تجھے پرواہ نہیں. تو خدا یسوع مسیح نے اٹھ کر کھڑے ہو کر ہوا کو اور پانی کو ڈانٹ دیا, اور طوفان جو تھا وہ ساکن ہو گیا. اس نے قادر مطلق ہونے کا ثبوت دے دیا. پہلی خدا کی خوبی یہ ہے. خدا کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے. وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. متی کی انجیل 28 باب 20 آیت. اور خدا کی تیسری بڑی خوبی جو ہے, ہم جب اس پر غور کرتے ہیں کہ خدا کو کل علم کی واقفیت ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, تو بائبل میں ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں اناجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے دلوں کو, ان کے خیالوں کو جان کر یہ کہا. جو شاگرد تھے, یہاں تک کہ جو شاگرد تھے وہ شک کرتے تھے نا کہ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گئے تو اس بند کمرے میں تھے. ہمارا ٹائم کی وجہ سے ہم باقی واقعات کا ذکر نہیں کرتے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ توما کے پاس آ کر, توما تو نے شک کیا ہے, اور میرے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال اور میری پسلی میں ہاتھ دے, میں وہی ہوں. کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ روح کے گوشت نہیں ہوتا,
تو اس نے جناب اس نے کہا اولا بھی ہے تو ریئلی یسوع ہی یار جب دیکھ لیا ہاں جی دیکھ یہ ایسے نہیں کہہ دیا اس نے پہلے انگلیاں ڈالی چیک کیا چیک کرنے کے بعد اس نے اور میں کہتا ہوں کہ جو خون اس کی انگلی کو چھو گیا ہوگا بالکل ہاتھوں میں سے خدا یسوع مسیح کا خون جو اس نے چھو لیا ہوگا تو خون کے ٹچ سے یہ ایک بڑا مکاشفہ آ گیا یہ سنیں ڈاکٹر صاحب خون کو چھونے سے وہ جان گیا اور قدموں میں گر کر کہہ دیا میرے خداوند ہے میرے خدا یسوع مسیح کا لہو کا چھونا ضروری ہے بالکل اس لیے ہر بشر کو خدا یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہے جس شخص کو خدا یسوع مسیح کا خون چھو جاتا ہے وہ مان لیتا ہے کہ یسوع مسیح کوئی عام صرف نبی وغیرہ نہیں تھا بلکہ وہ خدا ہے جس نے جسم لیا بالکل یہ تو میں نے بڑی خود آپ نے زبردست بات کی کیونکہ میں نے اپنی منسٹری میں خاص طور پہ 25 سال سے خدا نے مجھے ڈیلیورنس کی منسٹری میں اور اس میں استعمال کیا اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جب خداوند کی حضوری میں اس شخص پہ جس میں بدروہیں یا جنات یا جو کچھ بھی ہوتا تھا بڑے سے بڑے لشکر ہوتے تھے تو وہ ان کے اوپر جیسے میں یسوع کے خون کو مانگتا تھا وہ چیختے تھے چلاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے مجھے بڑی طرح یاد ہے کہ ایک ینگ بیٹی ابھی بھی کبھی کبھی اس کا فون مجھے آتا ہے اکثر آتا ہے بلکہ اور وہ ہمارے راول پنڈی میں موجود ہے وہ ایک مطلب اس کے اندر جو ہے وہ کیتھولک بابو کی بہو تھی اور اس کے اندر یہی بد روحیں اور یہ بری روحیں آ گئی اور مجھے یاد ہے کہ میں جب ان کے گھر میں گیا دعا کرنے تو وہ ایک دم آئی اور اس نے ایک دم مجھے کہا اور اس کے اندر حاضر ہو چکی ہوئی تھی آنکھیں اس کی آدھی آدھی باہر تھی میرے اندر لشکر ہے اور میں نے اس کو سر سے پکڑا لشکر ہے تو یسوع کا سے بڑا ہے نکل یسوع کے نام میں اور وہ ایک دم ڈڑا نیچے اور وہ آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کیسے خدا نے اسے بتایا کیونکہ وہ بری روحیں ہم اس کو بد روحیں کہتے ہیں لوگ اس کو جنات کہتے ہیں اب لوگ تو میں نے پچھلے دنوں پڑھ کے ہنس رہا تھا کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا تو وہ وزیر اعظم کے چھت پہ گوشت رکھتے ہیں ان کے کھانے کے لیے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو یسوع کے لہو کی قدرت سے جب ہم دور کر دیں گے تو یہ تاریکی اور ناپاکی کی قوتیں جب دور ہوں گی تو پھر خدا کی روح جنبش کرے گی جیسے خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی پھر ہماری فضاؤں میں خدا کا روح جو ہے وہ جنبش کرے گا اور پھر ایک ہم خدا کی بڑی قدرت کو ہم دیکھیں گے اور خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے آپ نے بڑے اچھے طور پہ بیان کیا ہمارے پاس صرف 1-2 منٹ ہے آخری منٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بس یہ مجھے بڑی برکت مل گئی یہ مکاشفہ مل گیا کلام سناتے ہوئے آمین کہ جب لہو خدا یسوع مسیح کا خون ٹچ کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب وہ خون کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے بالکل یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور دوسرا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت لکھا ہے خاص طور پر دوسری آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا کا کفارہ ہے جی تو ہر بشر کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کسی دھرم سے ہو اور کسی نسل سے ہو کسی نیشنلٹی سے ہو تو جب بھی کوئی شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے خدا یسوع مسیح اپنے خون سے دھو دیتے ہیں جیسا کہ یوحنا کا پہلا خط پہلا باب اور اس کی 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں تو معاف کرنے میں سچا اور قادر ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے اس کا مطلب ہے خون آتا ہے خون ہمیں ٹچ کرتا ہے اور ہمیں مکاشفہ مل جاتا ہے اور ہم چلا اٹھتے ہیں کہ تو ہی خداوند اور خدا ہے Thank you very much, Pastor Naeem. God bless you. آپ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے اور ناظرین کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے یسوع مسیح نے ہم نے وہ آیات آپ کے سامنے رکھی خود فرما دیا کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں میں اور باپ ایک ہیں آپ اس مکاشفہ کو جان جائیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں گے
اور آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں، یہی خدا کا مقصد ہے، یہی خدا کا منصوبہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ 10ویں آیت ہے اور لکھا ہے باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ 11ویں آیت کہتی ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یسوع کا یقین کیجئے۔ آمین۔